सूरत बकरा आयत नंबर 195 196। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों को हलाकत की तरफ मत डालो। वअहसिनु, और नेकी करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला दोस्त रखता है एहसान करने वाले को। एहसान भी कह सकते हैं और नेकी भी कह सकते हैं। इस आयत का ताल्लुक जंग बदर के बाद का है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ ली, बदर, ओहद, काफ़ी जंगें। उसके बाद बाद सहाबा ने आपस में एक दूसरे से मशवरा किया कि क्यों ना अब हम, जिहाद तो आजकल नहीं हो रहा, फारिग हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि अपनी खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारी खेतें जो हैं, हमारे फसलें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, और हम जो माल जिहाद के रास्ते में देते थे वो माल अपनी खेती बाड़ी पर लगाकर अपनी फसलों को सरसब्ज़ व शादाब कर लेते हैं। उनका आपस में ये मशवरा होने के बाद ये राय कायम हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे मालों को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है, चलो अब हम अपनी खेती बाड़ी की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, और माल भी वहीं लगाते हैं और अपनी मेहनत भी वहीं पे सर्फ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जब सहाबा के अंदर ये मशवरा हो गया, अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये मशवरा, ये बातचीत पसंद ना आई। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करते हुए फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा, इज़्ज़त और सारा कुछ दे दिया है, तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि कुछ अर्सा तक अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, अपने मालों को जिहाद में खर्च नहीं करेंगे, बंजर ज़मीनों पर लगाएंगे, तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अल्लाह को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वअन्फिकू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को देने में रुकावट का बाइस ना बनो। तुम जो सोच रहे हो कि अब वो माल जो अल्लाह के रास्ते में देते थे उसमें देने की बजाय अपने कारोबारों, अपने खेतों, अपनी फसलों, अपने चीज़ों को ऊपर लगाकर उनको हम बेहतर करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को देने से हाथों को रोकोगे, तो तुमने क्या किया? अपने हाथों को हलाकत में डाल दिया, तबाही, हलाकत में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जिहाद के साथ माल गनीमत की सूरत में माल अता करता है। ये एक तिजारत है। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान यही तिजारत करें। काफिरों के पास जो माल है, अल्लाह चाहता है वो मुसलमानों के पास आ जाए, और अगर वो मुसलमानों के पास किस सूरत में आएगा? जिहाद की सूरत में। अगर वो जिहाद नहीं करेंगे तो इस सूरत में नहीं आएगा। जब वो दुनिया के माल की तरफ, दुनिया की खेतियों की तरफ, दुनिया के कारोबार की तरफ अपने हाथों को डालेंगे, तो फिर क्या करेंगे? ना तो उनका दिल चाहेगा जिहाद के रास्ते में माल देने को, ना ही वो खुद जाने के लिए तैयार होंगे। दुनिया, मुआशरा हमारे सामने है। आप देख लें, क्या नबी के दौर में जिस सहाबा ने जिहाद किया था, जिहाद में अपने माल लेकर आए, कोई मुट्ठी भर खजूर लेके आया, कोई अपने घर का आधा सामान लेकर आया, कोई पूरा सामान लेकर आया, जैसे कैसे करके वो अपने रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में पेश करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके माल को पसंद करते हुए उनको उनसे भी डबल, कई गुना बढ़ाकर उनको अता कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिहाद के साथ फतूहात भी दी और शान व शौकत भी अता की, क्योंकि ये जो मदीने के अंदर उनकी हालत ज़ार कुछ थी, और फिर जिहाद करने की वजह से माल गनीमत के ढेर लग गए। और हमने पीछे पढ़ा कि ओहद के मैदान में जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया हुआ था मदीने के अंदर, उनके भी मुआहदा तोड़ने की वजह से उनसे भी उन्होंने जिहाद किया। तो उस सूरत में भी उनकी सारी खेतियाँ, सारी फसलें, सारा माल, सारी ज़मीनें, और उसके अलावा दूसरे इलाके की ज़मीनें जो उन्होंने ख़रीद रखी थी, वो किनके पास आ गई थी? मुसलमानों के पास। तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि यही काम तुम्हारे लिए बेहतर है बनिस्बत दुनिया के कामों में अपने हाथों को उलझाने के। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि रिस्क कमाना, तिजारत करना, कारोबार करना ये ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें इंसान को दीन से रोक दे, देख लें माशरे में आपके सामने है, नमाजी कितने हैं,
کاروباروں میں اپنے اس قدر مست ہو گئے، مال کمانے میں اس قدر مشغول ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو مالوں کے ساتھ اس قدر ڈالے ہوئے مشغول کیے ہوئے ہیں کہ نہ انہیں نمازوں کی فکر ہے، نہ اللہ کے ذکر و اذکار کی فکر ہے، نہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فکر ہے، نہ جہاد کے راستے میں مال دینے کی فکر ہے۔ اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے رمضان میں فلسطین کے حوالے سے بڑی مدد کی کہ ان کے حالات خراب ہیں، یہ ہیں معاملات وہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی کیا ہو گئے، دوبارہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم نے کہا چلو بس اب دے تو دیا ہے، کافی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر روز ہر طرح کے معاملات کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اگر تم نے جہاد کے راستے میں اپنے مال دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تُلْقُوا، مت ہلاکت میں ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہ روکو، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں دینے سے تم جب اپنے ہاتھوں کو روکو گے تو تمہارے ہاتھ ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ جب دنیا کے کاروباروں میں ہاتھ ڈالے، رزق دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ اللہ رب العزت۔ جب ہم نے اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی نمازوں سے غافل ہو گیا ہے، کوئی عبادتوں سے غافل ہو گیا، کوئی اللہ کے راستے میں دینے سے غافل ہو گیا، تباہی ان کا مقدر بن گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے لیے مال نہیں کمایا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تباہی کو اپنے گھروں میں لے آئے، ہلاکت اپنے ہاتھوں سے لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی لینا اور اپنے مالوں کو بھی خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اب جہاد میں کچھ ٹائم کے لیے وقفہ کر کے اپنی کھیتی باڑیاں، اپنے معاملات بہتر کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس فعل کے اوپر، تمہارے اس فعل کو پسند نہیں کیا، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا اگر تم جہاد کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے تو جہاد کیسے جاری رہے گا؟ کرنے والے تو کر رہے ہیں، اگر تم پیچھے سے ان کے بیک بون نہیں بنو گے، ان کی کمر سیدھی نہیں رکھو گے، ان کو تمام راشن نہیں پہنچاؤ گے، تو پھر جنگ کیسے رہے گی؟ جہاد کیسے رہے گا؟ ہم سے تو کافر اچھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا فلسطین میں کافروں نے جب لڑائی شروع کی تو KFC والوں نے کتنے دن تک ان کو کھانا فری میں دیا کہ ہماری طرف سے کھانا فری ہے، ان سارے کافر مجاہدوں کے لیے، ان کے نزدیک مجاہد ہے یہ کافر لڑنے والے فوجی، وہ کہتے ہیں ان کے لیے اب کیا ہے، ہماری طرف سے کھانا فری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ کر رہے ہیں، ان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، ان کو مال کی بھی ضرورت ہے۔ کسی نے کون سی پیشکش کی، کسی نے کون سی کی؟ ہم میں سے کسی مسلمان بھائی نے یا کسی مسلمان باپ نے اس قدر معاہدہ کیا کہ آج سارے فلسطینیوں کا کھانا میری طرف سے ہوگا، سارے چند ایک روپے دے کر ہم اپنے اپنے احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جہاد کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو مال کیا ہے؟ جہاد میں مال خرچ کرنا، جہاد کو سپورٹ کرنا ہے، جہاد کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم اللہ کے راستے میں سامان جنگ کے لیے مال نہیں خرچ کرو گے تو سامان جنگ کہاں سے آئے گا؟ جب سامان جنگ نہ ہوگا تو جہاد کیسے ہوگا؟ اور جہاد ختم ہو جائے گا، جمود جاری ہو جائے گا، دشمن قوموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ بڑھ گئے کہ نہیں بڑھے؟ ہمارے جس ملک کی طرف قدم اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی سنتے افغانستان میں ڈیرے جما رہے ہیں اور افغانستان کو اپنے علاقوں میں شامل کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ افغانستان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ کبھی کشمیر کے اندر اپنے ڈیرے جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اوپر اپنے ڈیرے جما کر بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر جمود طاری ہو چکا ہے۔ جیسے ایک انسان کہتا ہے نا، کھڑے پانی میں کیا ہو جاتا ہے؟ بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے اور کیے بھی بن جاتی ہے، گرین گرین سی لہر بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جمود ہوتا ہے۔ ٹھہر جانے سے ہمیشہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھہرنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ جاری رکھو گے تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی وجہ سے اس میں بدبو بھی نہیں پڑے گی اور دشمن قوموں کے حوصلے بھی نہیں بڑھیں گے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان آرام سے نہیں بیٹھ گئے، مسلمان ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمارے طرف انہوں کے ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی ان کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے اور وہ اسلامی حکومت کا، اسلامی علاقوں کا، اسلامی ملکوں کا تخت و تاراج پامال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پوری مسلم قوم ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جائے گی۔ اس ہلاکت و بربادی سے بچنے کا حکم ہے کہ مال و دولت کی طرف رغبت نہ کرو، جہاد میں خرچ کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا، نیکی۔
اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکو، اگر روکا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وَأَحْسِنُوا، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیا کرو؟ نیکی کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکیوں کرنے والوں سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کل تو دیا تھا، آج پھر دوں، مہینہ پہلے دیا تھا پھر دوں، نہیں، ڈیلی دینا ہے، روزانہ دینا ہے، اور اپنے آپ کو فرشتوں کی دعا کا مستحق ٹھہرانا ہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، اس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا، تو اس پر اپنے مال کو بڑھا دے، اپنا ہاتھ اس پر کشادہ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ جو صبح کے ٹائم اللہ رب العزت نے بھیجا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ، اس بندے نے تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیا ہے، تو اللہ، اس نے کنجوسی کی، بخل سے کام لیا، تو تو بھی اپنا ہاتھ اس سے روک لے۔ اب آپ بتائیں، وہ 24 گھنٹے بھی بیٹھ کے تجارت کرتا رہے، کیا فائدہ اس کی تجارت کا، جب اللہ نے ہی ہاتھ روک رکھا ہے؟ اللہ نے کیوں روکا ہے؟ میرے عمل کی وجہ سے۔ میں نے عمل کیا کرنا تھا؟ اللہ رب العزت مجھے کہہ رہا ہے کہ ڈیلی خرچ کرو، 2 فرشتے تمہارے لیے اتارتا ہوں اس نیت کے ساتھ، اس معاملے کے ساتھ کہ خرچ کرنے والے کو دعا دے آؤ اور نہ خرچ کرنے والے کو بد دعا دے آؤ۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق بنتے ہیں یا فرشتوں کی بد دعا کے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے کہ جہاد جیسے عظیم عمل میں اپنے مال کو ہمیشہ خرچ کرتے رہو۔ ہم کہتے ہیں آج ہم نے فلاں بیوہ کو دیا، فلاں بچہ مانگنے آیا تھا اس کو دیا، فلاں بزرگ آیا تھا اس کو دیا۔ یہ معاشرے میں ایک بھکاری کا کاروبار بن چکا، اور اس کاروبار کو ترقی دینے میں ہمارا ہاتھ بھی، ہم نے ان کو بھکاری بنایا ہے۔ اگر ہم انہیں نہ دیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانگیں گے، اور یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ان کو اگر کوئی مانگنے کے لیے آئے گا، پیسہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں دیں گے۔ گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو وہ دے دیں، کھانے کی کوئی چیز دے دیں، پینے کی کوئی چیز دے دیں، خالی ہاتھ نہیں لٹانا چاہتے، کھجور پڑی ہے تو وہ اٹھا کے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے بھی تو اس عورت کو جو 2 بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، 2 کھجوریں پڑی تھی، اٹھا کے دے دی۔ کہا کہ یہ 2 کھجوریں دوں؟ نہیں کہا نا۔ تو وہ لینے والے بھی خاموشی سے لے لیتے تھے۔ آج وہ باتیں کرتا ہے تو اسے کو جو میرے پاس تھا میں نے دے دیا، پیسے میں نہیں دیتے۔ پیسے دے کر ہم نے کیا کیا؟ ایک ایسا بچہ جو صبح کو تھوڑا سا مال لے کر نکلتا ہے، شام تک ایک لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے، بھائی لے لو، بہن لے لو، ہم نے اس کی چیز خریدی نہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ بچہ جو صبح اپنے آپ کو گندگی کے ساتھ، پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ، اپنی بری حالت بنا کر باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے اس کے اوپر ترس آتا ہے، میں اس کو دے دیتی ہوں۔ شام کو دونوں بچے واپس آئے، رزق حلال کمانے والا جو نکلا تھا اس کے پاس چند 1 پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بھکاری بن کے نکلا تھا وہ رات کو 500 1000 لے کر آیا۔ پتہ ہے معاشرے میں بھکاری کس نے بنایا؟ وہ جو آج رزق حلال کی نیت سے نکلا تھا، کل اس کو اس پر طنز کرے گا، لوگ اس سے کیا ملا ہے، چلو چھوڑو تم بھی میرے ساتھ بھکاری بن جاؤ، دیکھو بھکاری سے تو کافی پیسہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے جہاد جیسا عمل، اللہ نے کہا کہ اس میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے نہ روکو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ دشمنوں کی قوتیں، دشمنوں کی طاقتیں، دشمنوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں، اور دشمن تمہاری طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اور جب تم اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستوں میں خرچ کرتے ہو تو یہ تمہاری نیکی ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہم عورتیں اللہ کے راستے میں جان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتی، لیکن مال کے ساتھ جہاد کر سکتی ہیں۔ تو مال کے ساتھ جہاد کر کے اللہ رب العزت کے ہاں جہادی لوگوں میں شامل ہو کر شہادت کی موت حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اور کس طریقے سے مزید اپنے قدموں کو اس معاملے میں آگے بڑھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مسلم قوم کی ہلاکت اور تباہی کی سبب کیا چیز بنتی ہے؟ جب وہ جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اور جہاد میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تنگ کر دیتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتی ہے، تو تب کیا ہوگا؟ مسلم قوم ہلاکت اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوگی۔ آج کھڑی ہے؟ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ کون اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے؟ ابھی تک تو فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اسرائیلی پروڈکٹ بھی چھوڑنے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہوئے۔
کوک میری مجبوری ہے، لیز کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، یہ جسے تو میری جان ہے، میں ان کو کیسے چھوڑ دوں۔ ابھی تک ہمیں اتنی محبت ہی نہیں ہوئی کہ ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہوئے اس کی چیزوں کو بائیکاٹ کر لیتے۔ تو یہ بھی تو ایک جہاد ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر جو کی تھی وہ اسی طریقے سے کی تھی، ان کے مالوں کو کاٹ کر، ان کے درختوں کو کاٹ کر، ان کی معیشت کو کمزور کر کے جنگ خیبر کی تھی۔ تو آج میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک جنگ لڑوں، تو وہ جنگ کیا ہے، اسرائیلیوں کی پروڈکٹس کو میں بھی ان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی بجائے گرا دوں۔ جب وہ گرے گی تو پھر کیا ہوگا، ان کے جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو ہو جائے۔ اور جس شان سے کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں، دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں، اور مسلم قوم کچھ بھی نہیں کرے گی، تو مسلم قوم ہلاکت و تباہی کا دہانے پہ تبھی پہنچی ہے، نہ اس نے جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں بیٹھی ہوئی میں بتائیں کتنے آپ کے گھر کے اندر مرد جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک عام سا کوشچن ہے۔ اسی طرح 50 عورتیں، 500 عورتیں بیٹھی ہوں، میں ان سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں، مرد آپ کے؟ زیرو۔ کوئی ایک عورت کھڑی ہو کے کہہ سکتی ہے 500 میں سے کہ ہاں میں اپنے بیٹے کو یا اپنے خاوند کو یا اپنے بھائی کو یا میرا باپ کوئی بھی جانے کے لیے تیار ہے؟ ورنہ تربیت میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ چلیں ٹھیک ہے، خاوند کو نہیں کر سکتے تیار، تو اپنے بیٹوں کو تو تیار کر سکتے، اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ راستہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اس میں جانے کے لیے تمنا بھی نہیں کرنی، لیکن جانا پڑ جائے تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا۔ یہ تربیت اپنے بچوں کے اندر انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ اور دیکھو بیٹا کچھ ہو جائے، تم سارے معاملات چلاتے ہو، صبح جہادی راستے میں جہاد کے ساتھ، مال کے ساتھ جہاد کر کے جاؤ، اپنے بیٹے کی تربیت کر۔ گھر سے ایسے نہیں جانا، یہ لو یہ باکس پڑا ہے، یہ لو یہ تمہارا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا ایک سلسلہ گھر میں پڑا ہے، اس میں اللہ کے راستے میں ڈال کر جاؤ تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو ہلاکت و تباہی سے بچا لے۔ تو یہ تربیت انشاءاللہ میں نے اپنی بھی کرنی ہے اور اپنے بچوں کی بھی کرنی ہے، تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ہلاکت و تباہی کب ملتی ہے، جب انسان جہاد کو چھوڑتا ہے اور جہاد کو سپورٹ کرنے سے چھوڑ دیتا ہے، تبھی مسلم قوم تباہی اور ہلاکت کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد یعنی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے یا کوئی چیز دے، نفقہ کس کو کہتے ہیں، مال کو، یا کوئی چیز دے، یعنی کسی نے تلوار لے کر دے دی، کسی نے کلاشن لے کر دے دی، کسی نے کہا کہ یہ خود لے کے میں دے رہا ہوں، کسی نے سینے کے اوپر باندھنے والا وہ دے دیا، تو اس نے کوئی چیز دی یا کوئی نفقہ دیا، کوئی کھانے کی چیز دی، تو اس کا اجر اس سے 700 گناہ تک دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے چیز کی لمٹ نہیں رکھی، جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، مجھے پتا چلا فلاں مجاہد جا رہا ہے، اور پہلی عورتیں کیا کرتی تھی جب انہیں پتا تھا کہ یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک عورت کا بڑا معروف قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی جہادی راستے کے لیے تیار کیا، عمر چھوٹی تھی، وہ ساتھ لے وہ جو قافلے کا امیر تھا وہ ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اس نے کہا میری ماں مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گی، میری ماں نے تو مجھے جہاد کے راستے میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو سینے پر گولی کھا کر آنا، گھر واپس ایسے نہ آنا، تم صحیح سلامت گھر آ گئے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تم جوان مردی سے لڑنا۔ ادھر بیٹے کو تیار کر کے بھیج دیا، ادھر امیر قافلہ امیر کو بلا کے کہتی ہے میرے پاس تم جہاد کو جا رہے ہو، دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لو یہ چند بال ہیں جسے تم اپنی گھوڑے کے بالوں کے اندر اس کو بنا لینا، بٹ بنا لینا، اس کے اندر اس کو شامل کر دینا، کیونکہ اس وقت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی چیز دے گا، اس نے جو بھی چیز دے دی تو اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر دے رہا ہے؟ 700 گناہ بڑھا کر اجر دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعبیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اکیلے فدائی یعنی مسلم کے حوالے سے دشمن کو نقصان پہنچانے کی امید ہو، اہل اسلام کی شجاعت سے ان کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا شہادت کے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو، تو فدائی حملے بالکل درست ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں سے جاہل لوگ ہیں،
یا پھر گمراہ لوگ جو جہاد کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ خودکشیاں کر رہے ہیں. فدائی حملوں کو انہوں نے کیا نام دیا؟ خودکشیوں کا نام دیا. جبکہ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا پڑ جائے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. اسی عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدائی حملہ. جو اپنی جانوں کے اوپر بم باندھ کر جاتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر جا کر بلاسٹ کر دیتے ہیں جہاں کافروں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تو اپنی طور پر ہی خودکشی کر کے جا رہا ہے. نہیں، یہ ایک فدائی حملہ ہے. اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے اس کے حوالے سے دلیلیں ملتی ہیں. آپ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے بدر کے میدان میں ابو جہل کے قاتل معاذ اور معوذ، یہ دونوں کیا نکلے تھے؟ اپنی جانوں کے حوالے سے کہہ کے آئے تھے. چھوٹے سے بچے تھے اور مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ابو جہل سے. پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو جہل ہمیں ہی مار ڈالے. فدائی حملہ کریں، ہم اس کو مار کر ہی ختم کر کے ہی رہیں گے، ایسے گھر واپس نہیں جائیں گے. تو یہ سب سے پہلا فدائی حملہ تھا جو بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ نے ابو جہل کے ساتھ کیا تھا. ورنہ ایک چھوٹے سے بچے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ 13-14 سال کے بچوں کا کیا مقابلہ ابو جہل جیسے انسان سے. تو یہ کیا تھا؟ فدائی حملہ تھا جو اس وقت انہوں نے کیا تھا. اسی طرح خیبر میں ابو رافیہ کے قاتل عبداللہ بن عتیق تھے. مدینے میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ تھے. خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس تھے. یہ ساری کاروائیاں فدائی کاروائیاں تھیں جو صحابہ نے کی تھی. تو یہ یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ جب تم اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہو اور اپنی جان کو پیش کر دو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ باہلی نے زراعت کا ایک آلہ خریدا. جیسے زراعت کسے کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرنے کے لیے ایک آلہ خریدا. میں کیا کروں گا؟ ہل چلاؤں گا. یہ یا کدال لی کہ کھیتوں میں کدال مار کے میں جگہ بناؤں گا، پھر پودے لگاؤں گا. اسی طرح کا کوئی آلہ انہوں نے خریدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے گھر تک میں یہ چیزیں داخل ہو جائیں پھر اس قوم میں اس گھر میں ذلت داخل ہو جائے گی. مقصد کیا ہے؟ کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرنا چاہا، اللہ رب العزت اس کے گھر میں، اس کے ملک میں ذلت کو داخل کرے گا. یعنی سب سے پہلا کام مسلمان کا کیا ہے؟ جہاد. اگر وہ جہاد کرے گا تو آٹومیٹلی جہاد میں صرف مال غنیمت نہیں آئے گا، اور کیا آئے گا؟ کافر قیدی بن کر آئیں گے. تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ کھیتی باڑیاں، یہ فصلوں کے اندر کھیتی باڑیاں کون کرے؟ کافر قوم کرے. آپ ایک بڑے زمیندار کے پاس چلے جائیں تو کیا زمیندار اپنے کھیتوں میں کھیتی کرے گا؟ پسند کرے گا کہ میں اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی خود کروں، یا مزارے رکھے گا نا، مزدور رکھے گا جو آ کے اس کی کھیتی کو سبز و شاداب بھی کریں گے، فصلیں بھی بوئیں گے، فصلیں کاٹیں گے. زمیندار تو آرام سے بیٹھا ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے حاکم بن کر رہیں اور کافر ان کے محکوم بن کے رہیں. اور آج ہم مسلمانوں نے اس کے الٹ کر لیا. ہم اپنے پاکستان کو چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ جاؤ وہاں سے زیادہ کمائی ہوگی، کما کر آؤ. اور وہاں بچہ جا کر کن کمپنیوں میں کام کرتا ہے؟ کافروں کی کمپنی میں، کافروں کی غلامی کرتا ہے. اللہ چاہ رہا تھا کہ مسلمان حاکم بنے اور کافر محکوم بنے، کافر غلام بنے. آج ہم مسلمانوں نے ان کی غلامی قبول کر کے اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کر دیا، اور وہ جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں باہر ویسے ہی ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یوں کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھی کمانے ہی آئے ہوئے. پھر حلال حرام، رشوت، سود، زنا، ان چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ایسے زراعت کے آلے ان لوگوں کے گھروں میں ہونے چاہیے جو تمہارے غلام ہوں، جو تمہارے انڈر میں ہوں. تمہارے اپنے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تم اپنے آپ کو فری کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے. دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث جبرائیل ہے کہ جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں مختصر سے یہاں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا احسان کیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. جب تک یہ کیفیت نہیں بنے گی تب تک عبادت کا مزہ نہیں آئے گا. عبادت کرتے ہوئے ہم اپنی حرکات و سکنات میں لگے رہے اور یہ ہمیں خیال نہ آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. چاہے دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے، اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے. احسان کیا ہے کہ تو عبادت اس طرح سے کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے، یہ کیفیت اپنی نہ بنا سکے، تو یہ سمجھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یعنی یا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو فیل کروا کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور جب انسان کے سامنے وہ بندہ آ جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے تو اس سے ڈر کے وہ کام غلط کرتا ہے. جب اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بتائیں وہ گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. تو اپنے گھر میں 2-3 جگہوں پر یہ چیز، یہ چھوٹا سا لکھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لگا دیں. اس سے مقصد کیا ہوگا؟ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے گی اور وہ پڑھیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، دل میں آٹومیٹکلی انشاءاللہ العزیز ڈر خوف پیدا ہو جائے گا کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا. بند کمرے کے اندر میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے، اس کے کمرے میں لگا دیں اللہ دیکھ رہا ہے. اسے پتا ہوگا کہ میری ماما بابا اگر باہر ہیں تو مجھے دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس بار بار پیدا ہوگا، پڑھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ کیفیت اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی احسان ہے، یہی نیکی ہے، یہی اچھا بدلہ ہے کہ تم یہ سوچتے رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. سب سے پہلی بات حج عمرہ کی آ گئی اور اس کے ساتھ لفظ کیا آیا؟ للہ، اللہ کے لیے. کفار مشرکین مکہ کے لوگ حج عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے ناموں پر. بتوں کو معبود سمجھتے اور انہی کے نام پر حج اور عمرے کیا کرتے تھے. یہ حج عمرہ صرف مسلمان نہیں کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شاعر وہاں سے گزرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا تو مکہ کے لوگوں نے کہا یہاں ایک مجنو دیوانہ ہے، جو کا کلام مجنو دیوانہ جیسا ہے، جو بھی اس کا کلام سنتا ہے اس کے اندر اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو قبول کر لیتا ہے، تو تم یہیں سے ہی پلٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ڈال دیتا ہوں تاکہ میں اس کی بات سن بھی نہ سکوں، میں عمرے کی نیت سے عمرہ تو کر لوں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی عمرے کیا کرتے تھے، وہ بھی طواف کیا کرتے تھے، لیکن کس کے ناموں پہ؟ اپنے بتوں کے ناموں پہ. تو اللہ نے اس آیت کے اندر واضح کہہ دیا کہ حج عمرہ کرنا ضرور ہے، رکنا نہیں ہے، یہ عمل کرنا ہے، لیکن کس کے لیے کرنا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اس میں دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، لوگوں سے واہ واہ کروانی نہ ہو، لوگوں کے سامنے دیکھو میں حج پہ جا رہی ہوں، عمرے پہ جا رہی ہوں، ضروری نہ ہو. ایک حج یا عمرہ اللہ کو توفیق دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرے. لوگوں کی دعوتیں کر کے، ہار پہن کر اور لوگوں سے پیسے بٹور کر یہاں سے جانا اور وہیں سے ایئرپورٹ کے اوپر بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، ہار پھولوں کے لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے گلوں میں ڈال رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حج عمرہ پیسوں اور پھولوں کے لیے ہو جائے. ہو سکتا ہے نا ایسا؟ دلوں میں یہ خیال آ سکتا ہے نا؟ تو اللہ کے لیے کیسے ہو کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ آج آپ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے کبھی کسی کو بتاتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک جو پڑھایا جاتا ہے تراویحوں کے اندر یا ادروائز دورہ تفسیر قرآن کروائی جاتی ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ ڈے پر ہم کافی لوگوں کو بلا لیں یا تقریب کر لیں یا فنکشن مقرر کر لیں اور دیگے بنا لیں اور لوگوں کو دعوت دے دیں. تو ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیا کریں گی؟ میں نے کہا روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو کس کی دعوت کرتے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو جب اللہ کے لیے یہ قرآن میری بیٹی نے پڑھا یا میں نے پڑھا، کس کے لیے پڑھا؟ کوئی دعوتوں کے لیے تو نہیں پڑھا، کوئی خوشیوں کے لیے تو نہیں پڑھا. اللہ قبول کر لے، یہ سب سے بڑی بات ہے. پتہ نہیں ہم تو خوش ہو رہے ہیں دعوتیں کر کے، یہ سارا کچھ کر کے، پتہ نہیں اور ریاکاری کے زمرے میں آ کر اللہ ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے.
اللہ کے نبی کوئی نیکی کرتے تھے تو کیا لوگوں کو بلا کر بتاتے تھے؟ یا آپ اور میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہر نیکی کا چرچا کرتے ہیں کہ آؤ میں نماز پڑھنے لگی ہوں؟ ہاں، اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو، وہ تو ترغیب ہو گئی۔ یا کسی اور کو کہنا آؤ اکٹھے مل کے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ پتہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتی، چلو میرے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ لے گی۔ یہ نیت کیا ہے؟ یہ نیت ہے اسے نمازی بنانے کی۔ اگر میں کہوں کہ میں نمازی پڑھ رہی ہوں، تم بھی نماز پڑھو، اور مقصد یہ ہو کہ اس کو دکھانا کہ میں نمازی ہوں، پھر اس پہ کیا اجر ملنا؟ تہجد پڑھتا ہے کوئی تو کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں۔ لوگوں کو بتا کر کہیں ایسا نہ ہو اس میں ریاکاری شامل ہو جائے کہ وہ کہے کہ یہ تو بڑی تہجد گزار ہے، لوگ میرے نام کے ساتھ لگا دے یہ بڑی تہجد گزار ہے۔ نہیں، کوئی نیکی ایسی بھی ہونی چاہیے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، دنیا کے نمود و نمائش کے لیے نہ ہو۔ تو آپ اور میں، اللہ جب بھی حج عمرے کا موقع دے، بغیر ان چیزوں کے کہ پھولوں کے ہار، عورت کے لیے ویسے ہی خوشبو حرام ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ جو پھولوں کی خوشبو ہے، وہ اگر ایئرپورٹ کے اوپر اپنے گلوں میں ڈال دیں، ہاتھوں میں گجرے ڈال دیں، کتنے مرد کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ عمرہ کر کے نہیں آ رہی، جب گھر آ رہی ہے تو کتنے لوگوں سے زنا کر کے آ رہی ہے۔ حدیث ہی ہے نا کہ جب تمہاری خوشبو جو تم نے لگائی ہے، تمہاری خوشبو کو کئی مرد جتنے سونگیں گے، اتنے مردوں سے تم زنا کر کے گھر واپس آؤ۔ تو یہ چیزیں اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی۔ اسلام ہمیں پاکیزگی ضرور سکھاتا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری آئیں، ریاکاری کی باتیں ہوئیں، تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، بالوں کو اچھا بنانا، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہو تو پھر اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کریں، لیکن اللہ کے لیے کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو اس میں نمود و نمائش، ریاکاری یا کوئی ایسی چیز آ جائے، تو اگر ہم نہیں تو کوئی اور کہہ دے فلاں تو ایسی ہے۔ تعریف کے لیے تو اسی لیے منع کیا گیا نا کہ کسی کے منہ کے سامنے اس کی تعریف نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں اس کے دل میں کوئی غرور اور تکبر نہ آ جائے۔ تو یہ بھی ایک کسی نے نیکی کی ہے، اعتکاف کیا ہے، ہمارے یہاں نیکیوں میں بھی اب تول مول شروع ہو چکا ہے۔ اعتکاف کر کے گھر آئی ہے، لوگوں کو پتا چلا اس نے اعتکاف کیا ہے، اچھا یہ تمہاری عیدی ہو گئی، یہ تمہارے اعتکاف کے پیسے ہو گئے، اس لیے اعتکاف کیا۔ اس سال تو شاید اسے پتا نہیں تھا، اس نے اللہ کے لیے کر لیا، اگلے سال اس کے ذہن میں بار بار آ رہا ہے اتنے پیسے ملے تھے پچھلی دفعہ اعتکاف بیٹھنے پہ، اب میں بھی پھر دوبارہ اعتکاف بیٹھوں گی، اتنے پیسے مال ہے ہی ایسی چیز۔ کیا خیال؟ مال کی ہرس ہے نا انسان کے لیے، مال کی ہرس انسان کو قبر تک پہنچا دے گی، لیکن یہ ہرس ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لگائیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ حج عمرہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں حج پہ جا رہی ہوں، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ لوگ واہ واہ کریں، باتیں کریں یا نظر لگائیں یا کسی طرح کی باتیں کریں، ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے، کسی کی سوچ کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، آپ نے اللہ کے لیے کیے، اللہ رب العزت کو راضی کریں، خاموشی سے پاسپورٹ بنوائیں، خاموشی سے عمرے کے لیے چلے جائیں، پتہ ہی نہ چلے، اور واپسی عمرے پہ آئیں خاموشی سے، کوئی پوچھے بھی صحیح کب واپسی ہے، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں کب واپسی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ نہ بتانا۔ تو آپ خاموشی سے گھر آ جائیں، پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو عمرہ کر کے بھی گھر آ چکی ہے، تو یہ کس کے لیے ہوگا سارا؟ انشاءاللہ اللہ کے لیے۔ آدھی رات کو اٹھ کے دنیا کو جگائیں گے، اٹھو دیکھو میں تہجد پڑھ رہی ہوں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس بات کو توڑنے کے لیے کہا کہ اے مسلمانوں، حج عمرہ تم نے کرنا ہے، لیکن کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم نے حج عمرہ کرنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ سے مکہ عمرے کی نیت سے آ رہے تھے، لیکن راستے میں ہی کفار مشرکین نے روک دیا، مشرکین مکہ نے روک لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح بھی کیا، نہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔
لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، انہیں وہیں پہ ہی روک دیا اور کچھ شرائط لکھوائیں جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان شرائط میں یہ تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب انہیں وہیں پہ روک دیا گیا، آگے نہیں لے جایا گیا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ کوئی وجہ تمہیں عمرہ کرنے سے روک دے تو تم نے کیا کرنا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ وہیں پر قربانی کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ اس وقت وہ لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اب تو حج کے پیکج میں ہوتا ہے نا، آپ یہاں سے لے کر نہیں جا رہے۔ اس وقت کہیں سے بھی کوئی حج کے لیے آتا تھا تو قربانی اپنی ساتھ لے کر آتا تھا۔ ویسے بھی وہ لوگ اونٹوں پہ گائے اور بکریاں یہ چیزیں ساتھ لے کر ہی نکلتے تھے، ریورس لے کر نکلتے تھے، راستے میں بکریوں کا دودھ پی لینا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ان کا تجارت تھا، گلابانی تھا، تو یہ کام وہ کرتے تھے۔ اور اپنی ایک جانور کو اپنے ساتھ اس نیت کے ساتھ لے کر نکلتے کہ یہ قربان جگہ پر جا کر ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ قربانی کرو اور اپنے بال منڈوا دو۔ ایک بار کہا کوئی بھی نہ اٹھا، غم سے سارے نڈھال ہو کے بیٹھے ہیں۔ دوسری بار کہا کوئی نہ اٹھا، تیسری بار کہا کوئی بھی نہ اٹھا۔ اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ تھی غالباً، ان سے کہا کہ کوئی بھی میری بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر پہلے خود اپنی قربانی کو ذبح کریں اور اپنے سر کے بال حجام سے منڈوا لیں، تو آپ کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہلے قربانی ذبح کی اور پھر اپنے بالوں کو مونڈ ڈالا، تو پھر دیکھا دیکھی باقی صحابیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل دوسرے کو متاثر کرتا ہے، بعض اوقات قول اثر کر جاتا ہے اور بعض اوقات عمل اثر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں راستے میں روک لیا جائے تو اسی جگہ پر تم اپنی قربانی کر لو جو جانور تمہارے پاس میسر ہے، اور اس کے بعد اپنے بال منڈوا دو۔ روک دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی کے جانور اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں گے، نہیں، وہیں پر ذبح کر کے اپنے بالوں کو منڈوا دیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے، راستے میں بدیل سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ کفار نے آپ کو کعبہ نہیں جانے دیا، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا، پھر آپ نے حجام کو بلایا، اس نے آپ کے بال کو منڈوا دیا۔ جو میں نے بتائی وہ بھی ایک حدیث ہے لیکن اس میں بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ تھی، میں نے اس کو بھی مختصر آپ کو بتایا، اور یہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں وہی نقشہ کھینچا گیا، وہی بات بتائی گئی ہے۔ اگر حج کرنے والا یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت امن میں ہدہ کی جگہ حرم ہے، یعنی اگر امن والی حالت ہے، کسی نے کوئی روکا نہیں ہے، تو قربانی کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو جگہ مختص تھی اسی جگہ جا کر قربانی کی جاتی تھی۔ جب تک ہدہ کا جانور حرم میں نہ پہنچ جائے اور حج کرنے والا حج عمرہ کیے کر کے اعمال سے فارغ نہ ہو جائے، اس کے لیے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں ہے۔ یعنی حج عمرہ کرے گا، حج عمرہ کرنے کے بعد قربانی کو ذبح کرے گا، قربانی کو ذبح کرنے کے بعد اپنے بالوں کو منڈوائے گا۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کنکڑیاں مارنے کے بعد پہلے قربانی کرے پھر بال منڈوائے۔ 10 تاریخ 10 ذی الحجہ تک حج مکمل ہو جاتا ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے کنکڑیاں ماری جاتی ہیں۔ 3 دن تک کنکڑیاں مارنی ہیں، 10، 11، 12 تک، لیکن 10 کو کنکڑیاں مارے گا، پھر قربانی کو ذبح کرے گا، پھر اپنے بالوں کو منڈوائے گا۔ سیدہ حفصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے تو عمرہ کے احرام کھول دیا مگر آپ نے نہیں کھولا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا اور اپنی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے، لہٰذا میں اس وقت تک احرام کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک میں قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لوں۔ یعنی عمرے کا جو احرام باندھا ہے یا حج کا جو احرام باندھا ہے وہ کب تک نہیں کھولا جا سکتا؟ جب تک اپنے قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوائیں اور پھر احرام اتاریں۔ تو یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں تشریف لے گئے، پھر آپ نے جمرہ پر جا کر کنکریاں ماری، پھر منع میں اپنی منزل پر آئے اور قربانی کی، پھر حجام کو بلا کر اپنے سر کے بال منڈوائے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے کنکریاں ماری، کنکریاں مار کر قربانی گاہ کی جگہ پر آئے، قربان گاہ کی جگہ پر قربانی کی، اور پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوا دیا۔ سر کے بال منڈوانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے، یعنی آپ نے تو جو دعا دی ہے وہ سر کے بال منڈوانے والے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے سر کے بال منڈوائے بھی جا سکتے ہیں اور بال چھوٹے بھی کروائے جا سکتے ہیں، دونوں طریقے ہیں، لیکن یہاں دعا کس کو دے رہے ہیں؟ جو سر کے پورے بال منڈواتا ہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول جو صرف اپنے بالوں کو چھوٹا کروائے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ یہ کوئی دوسری بار ہو گیا، انہوں نے سوال تو کوئی اور کیا تھا، لیکن جواب میں اللہ کے نبی نے دوبارہ وہی دعا دی، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا، اے اللہ سر کے بال منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول بال چھوٹے کروانے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، 3 بار سر منڈوانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر فرمایا بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ جیسے وہ ایک حدیث ملتی ہے نا، جس میں صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حقدار کون ہے، خدمت کا حقدار کون ہے؟ کیا کہا؟ تیری ماں۔ پھر پوچھا، کہا کون ہے؟ تیری ماں۔ پھر پوچھا، کہا کون ہے؟ تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو کیا کہا؟ تیرا باپ۔ یعنی باپ بھی خدمت کا حقدار ہے، لیکن 3 درجے ماں کو دے دیے۔ تو یہاں 3 درجے سر منڈوانے والے کو ہیں، چوتھے درجے پر بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی مغفرت کر دی۔ لیکن افضل کیا ہے؟ جس کے اوپر 3 دفعہ بات ہو چکی ہے وہ افضل ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کام ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے ایک فدیہ دے گا۔ اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، بات تو سمجھ آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا کعب بن عجر بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم احرام باندھتے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے کے لیے روک دیا۔ میرے سر پر پٹے تھے، یعنی پٹے میں نے ایسے باندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے سر میں جوئیں پڑ گئے۔ یعنی جیسے ہم بالوں کو بہت زیادہ ڈھک دیں، آٹومیٹکلی بالوں کے اندر سمیل کی وجہ سے بھی اور ڈھکنے کی وجہ سے، ہوا نہ لگنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے سر پہ پٹے بندھے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے میرے سر میں جوئیں پڑ گئیں، میرے جوئیں اتنی پڑ گئیں کہ وہ میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسنا میں میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ اس وقت یہ آیت جو نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے پڑھ کے فرمایا کہ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آیت میں نے بھی پڑھی ہے، فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا۔ کتنے روزے رکھے گا؟ 3 روزے رکھے گا۔ یہ فدیہ ہے، کیونکہ وہ اسے سر کے بال اس وقت تک نہیں منڈوانے تھے جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا، لیکن راستے میں ہی اگر وہ بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اور سر کی بیماری آ گئی ہے جس میں اس کو سر کے بال منڈوانا لازم ہو گیا ہے، تو وہ سر کے بال منڈوا کر فدیہ دے گا۔ فدیہ میں سب سے پہلا فدیہ کیا ہے؟ روزے رکھے گا۔ کتنے؟ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ پھر دوسرا فدیہ کیا بتایا؟ یا صدقہ کرے، صدقے میں ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ یا قربانی کرے، ان میں سے ایک فدیہ دے، یعنی یا اس کے پاس قربانی کا کوئی جانور ہے تو قربانی کر لے۔ سر بال منڈوانے کی صورت میں احرام کھولنے، یعنی عمرہ حج نہیں کیا، راستے میں ہی سر منڈوانا پڑ گیا ہے، تو 3 یعنی فدیہ ہے، فدیہ میں سے 3 آپشن ہے، ایک کوئی کر لے گا جو اس کی استطاعت ہوگی۔ 3 روزے رکھے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا قربانی کا کوئی جانور ذبح کر لے۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی مریض ہے یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہے تو روزہ رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔
قرآن کی آیت میں بھی یہ تینوں لفظ ہیں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، امن کے حالات میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے. اب اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سفر کے اوپر عمرہ حج کرنے کے راستے نیت سے نکل پڑا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور وہ حرم میں پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے. یعنی جیسے قافلے جانا شروع ہو چکے ہیں، اب جنہوں نے قافلہ یہاں سے گئے وہ حج کی نیت سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے. وہ کس کی نیت سے احرام باندھیں گے؟ عمرے کی نیت سے. عمرے کی نیت سے. جو حج کی نیت سے احرام باندھے گا وہ تب تک احرام نہیں اتارے گا جب تک وہ حج نہیں کر لیتا، چاہے وہ 20 دن ہے، 25 دن ہے، 10 دن ہے، 8 دن ہے، 4 دن ہے. جب وہ اپنے علاقے سے نیت کر رہا ہے حج کی، تو حج جب تک نہیں کرے گا تو احرام نہیں کھولے گا. لیکن اگر وہ عمرے کی نیت سے جا رہا ہے کہ میں ابھی عمرہ کروں گا پھر احرام کھول دوں گا، پھر حج کی نیت وہ 8 تاریخ کو کرتے ہوئے احرام باندھتا ہے، تو اس کے لیے حکم آ رہا ہے کہ پھر اس پر قربانی واجب ہے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. یعنی یہ جو نیت کرنا کہ اپنے علاقے سے احرام باندھتے ہوئے عمرے کی نیت کرنا اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دینا، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھنا اور حج کی نیت کے ساتھ وہ احرام باندھ کر حج کے تمام طریقے مناسک پورے کرنے کے بعد پھر اس احرام کو کھولنا، اس طریقے کو حج تمتع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام اتار دو اور بال چھوٹے کروا لو یا منڈوا لو، پھر تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو، یہاں تک کہ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہو تو پھر حج کا احرام باندھ لو. اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی وہی کرتا جس کا تمہیں حکم دے رہا ہوں. قربانی کا جانور کیوں لے کے آئے ساتھ میں ان کا کیا ارادہ ہے کہ حج کی نیت وہیں سے کر کے آئے، تو قربانی کا جانور وہ وہیں سے ساتھ لے کر گئے تھے. تو اب جب قربانی کا جانور ساتھ ہے تو کیا احرام اتاریں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب تک قربانی نہ کر لے، بال نہ منڈوا لے تو احرام نہیں اتارا جائے گا. تو اللہ کے نبی ان دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے کہ تم اپنا احرام کھول دو اور 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے حج کر لو، اور کہا کہ میں بھی اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی کرتا. لیکن اس صورت میں احرام نہیں اتار سکتا جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے. یہ سن کر صحابہ نے حکم کی تعمیل کی کہ انہوں نے اپنے اپنے احرام کھول دیے جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فمن تمتع، حج تمتع اسی کو کہا جاتا ہے. اگر احرام حج کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 روزے واپس آنے کے بعد رکھے گا. اس کے لیے ہم آیت پڑھتے ہیں، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. پھر جو کوئی تم میں سے قربانی کا جانور نہ پائے تو اسے چاہیے کہ 3 روزے ایام حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جب وہ اپنے مقام، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر کو لوٹ آئے تو تب رکھے. یعنی ایک انسان حج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے لیکن قربانی کے جانور کے پیسے اس کے پاس مزید نہیں بن رہے، تو اس کے لیے اللہ نے سہولت دے دی کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، حج کے ساتھ قربانی مسٹ نہیں ہے. مسٹ اس صورت میں جب وہ کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو دوسرا آپشن اس کے پاس موجود ہے. وہ دوسرا آپشن کیا ہے کہ 3 دن کے روزے وہ حج کے دنوں میں رکھے گا، یعنی ایام تشریق 11، 12، 13. ویسے تو ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، عام انسان کو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. یہ کون سے ایام ہیں؟ ایام تشریق ہیں. ان میں روزہ رکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی صورت میں نہیں ہے مگر صرف اس صورت میں جس کو قربانی نہ ملی ہو. وہ 3 روزے ایام حج، یہی بات ہو رہی ہے آیت کے اندر بھی، ثلاثۃ ایام فی الحج،
حج کے دنوں میں. آپ کو پتا 10 کو وہ کنکریاں مارتے ہیں, 11 کو کنکریاں مارتے ہیں, 12 کو کنکریاں مارتے ہیں, 13 کو اپنے مقام پر واپس لوٹتے ہیں. تو یہ حج کے دن ہی شمار ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ 3 روزے انہی دنوں میں رکھیں گے, 11, 12 اور 13 کا. اور پھر باقی 7 روزے کب رکھے گا؟ جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے گا, یعنی اپنے شہر, اپنے ملک, اپنے گھر میں واپس لوٹے گا تو 7 روزے تب وہ رکھے گا. یہ ہوں گے پورے ٹوٹل 10 روزے. کس صورت میں رکھنے ہیں؟ جب قربانی کا جانور میسر نہیں ہو سکا. تلک عشرۃ کاملہ, یہ پورے کتنے ہو گئے؟ 10. یہ 10 روزے اس کے لیے فدیہ ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. یعنی کن لوگوں کے لیے یہ حکم ہے؟ جو مکہ کے اندر رہنے والے نہیں ہیں. جو مکہ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ 3 روزے ایام تشریق میں رکھیں اور 7 روزے واپس گھر آ کر رکھیں. یہ کن کے لیے ہیں؟ جو مکہ میں رہنے والے یعنی حرم کے قریب رہنے والے نہیں ہیں, مسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہیں ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز سے آنے والے ہیں, چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دیے ہیں, لہٰذا اس فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی, ورنہ 10 روزے رکھیں گے. رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, اس لیے وہ قرآن کریں یا تمتع, ان پر نہ قربانی ہے نہ روزے, وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی وہ تو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں نا, وہ باہر دور دراز سے آنے والے نہیں ہیں, وہ حج تمتع بھی نہیں کر رہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ حج تمتع کی بجائے حج قران کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ان کے اوپر قربانی یا روزے دونوں فرض نہیں ہیں, وہ چاہیں صرف عبادت کر کے معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.